जनरल शाहिद अजीज साहब की किताब ये खामोशी कहाँ तक, आवाज़ गजाला नियाजी, पेशकश नेशनल ऑडियो लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड। इस किताब को स्पॉन्सर किया है तैयब ताहिर ने। अगर आप भी कोई किताब स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो हमसे रब्ता करें। शुक्रिया। किस्त नंबर 6। फौज में मेरिट को रिवाज दिया, कई सिफारशी अफसरों की तरक्की रुकवाई, तोहफा देने पर एक अफसर को डांट पिला दी। इस सख्ती पर आज भी लोग मुझसे नाराज हैं। कश्मीर में रहते हुए जारहाना कार्रवाइयों के मंसूबे बनाए, हज के दौरान काबे के सामने रोता रहा, फिर भी हर शाम घंटों बैठा अपने अंदर गौते खाता रहता। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शाहिद अजीज की किताब से इक्तबासात। जनरल साहब, आप नए मालूम होते हैं। मैं समझा तो नहीं, मगर मैंने कहा हाँ। वो बुजुर्ग थे, कहने लगे मेरे पास बैठें। मैं बैठ गया। 2001 में कश्मीर के इलेक्शन का इंतजाम कर रहा था। एमओ से तब्दील होकर मरी में डिवीजन कमांडर तैनात हुआ था। कश्मीर के इलाके का जिम्मेदार था जहां सियासी हुकूमत बदस्तूर कायम थी। जब अपने काम से अगले मोर्चों पर जाता तो फारिग होकर वहां के लोगों से भी मिल लेता कि इलेक्शन के सिलसिले में मालूमात रहें, और लोगों से मुलाकात भी। एक ऐसी ही चाय पर मैंने मामूल के मुताबिक लोगों से बात की और कहा कि अच्छे लोगों को वोट दें ताकि अच्छी हुकूमत आए और आप सबका फायदा हो, वगैरह वगैरह। जब अपनी सुना चुका तो उन बुजुर्ग ने मुझे बुलाया और अपने पास बिठा लिया। कहने लगे आपने अच्छी बातें की, लेकिन अगर हम आपके कहने के मुताबिक अच्छे लोगों को वोट दें तो हमारे इलाके का अच्छा नुमाइंदा मुजफ्फराबाद में बैठकर अच्छी अच्छी बातें करेगा और अपने तमाम साथियों को नाराज कर देगा, क्योंकि वो बातें उन सब पर चोट होंगी। फिर हमारे सारे काम कैसे होंगे? मैं सुनता रहा। कहने लगे हमें तो ऐसा नुमाइंदा चाहिए जो बाकी इलाकों के तरक्याती बजट मोड़कर हमारे इलाके में लगा दे, बाकी सबके बच्चों को पीछे धकेल कर हमारे बच्चों को नौकरियां दिलवाए, हमारे थाना कचहरी के तमाम मामलात निपटाए। अब भला बताएं कि क्या एक अच्छा आदमी ये सब कुछ कर सकेगा? मैंने सर हिलाया तो कहा फिर हम अपने पाँव पर कुल्हाड़ी क्यों मारें? मैं जमीन को तकता रहा। इस निजाम में जहां सारा गंद आता हो, अच्छे आदमी का क्या काम? वो तो ना ही जीत सकता है और ना ही जीत कर कुछ कर सकता है। जब निजाम अच्छा होगा तो हम अच्छे लोगों को चुनेंगे। उन बुजुर्ग ने दुनिया देखी थी, सियासत की ऊंच नीच को समझते थे, ठीक कहते थे। एक साहब जो बहुत अच्छा नाम रखते थे, मैं सोचता था अगर जीत गए तो मौजू वजीर आजम हो सकते हैं, मगर इलेक्शन बिल्कुल शफाफ हुए और ऐसे में शरीफ आदमी के जीतने की गुंजाइश कहाँ? इलेक्शन से किसी को शिकायत ना थी। हारने वालों ने भी इस बात की तस्दीक की और आज़ाद कश्मीर के तमाम अखबारों ने भी। फिर कुछ मसला रहा कि वजीर आजम कौन होगा, मगर ये भी हल हो गया और सबने कबूल किया। हमारी सिपाह कश्मीर के सरसब्ज पहाड़ों पर सरहदों की हिफाजत में लगी थी। चूंकि डिवीजन का फैलाव बहुत ज्यादा था और जमीनी रास्तों से जगह जगह पहुंचना मुमकिन न था, मुझे एक छोटा हेलीकॉप्टर मिला हुआ था। हफ्ते में 3 रोज अपनी सिपाह के साथ गुजारता। सुबह सवेरे निकलता और मगरिब से पहले वापस आता। खूबसूरत वादियों में उड़ता फिरता, जहां दिल करता उतर जाता। कश्मीर का कोना कोना देख लिया। मरी में डिवीजन हेडक्वार्टर रखना मुझे पसंद ना आया था। सारा डिवीजन कश्मीर में लगा था और डिवीजन हेडक्वार्टर जेहलम दरिया के पीछे। अस्पताल भी यहीं और बहुत से और सिगे भी। फिर गर्मियों में सड़कों पर इतना रश होता कि किसी इमरजेंसी में आगे के इलाकों में पहुंचने में खासी दुश्वारी होती। मरी के इर्द गिर्द भी हरकत मुश्किल होती। इस ही तरह जख्मियों को पीछे निकालने की भी दुश्वारियां थी। और अगर जंग के दौरान जेहलम दरिया का पुल तबाह कर दिया जाता तो हेडक्वार्टर अपनी सिपाह से कट कर रह जाता।
مری میں تمام فوجی عمارتیں بھی نہایت بوسیدہ حال میں تھیں، جبکہ جس زمین پر وہ بنی ہوئی تھیں وہ سونے کے مول تھی۔ میں نے دریا کے پار ایک موزوں جگہ دیکھی اور جنرل مشرف کو تجویز دی کہ اگر ہم مری میں اپنی زمین فروخت کریں تو ایک بہتر جگہ پر مناسب طرز کا نیا ڈویژن ہیڈ کوارٹر تعمیر کیا جا سکتا ہے، مگر انہیں میری بات پسند نہ آئی۔ کشمیر میں رہتے ہوئے جنگی مشقیں بھی کروائیں، جارحانہ کارروائیوں کے نئے منصوبے بھی بنائے۔ جو پیسے فوج سے دفاعی پوزیشنیں بنانے کے لیے ملتے، یقین کروایا کہ ان کا صحیح استعمال ہو، ناجائز چیزوں پر صرف نہ ہو۔ نئی دفاعی پوزیشنیں بنوائیں، اگلے علاقوں میں سپاہیوں کے رہنے کی جگہوں کو اہمیت دی، بہتر کروائیں۔ مری میں گھومنے پھرنے کے لیے سپاہیوں اور ان کی فیملیوں کے لیے کوئی بندوبست نہیں تھا۔ اس پر کام شروع کروایا کہ ان کو بھی یہ سہولیات میسر ہوں، بچوں کو لے کر آئیں تو سستی رہنے کی اور کھانے کی جگہ مل سکے۔ جس پلٹن کی پوسٹوں پر جاتا دوپہر کا کھانا ان کے ساتھ ہی کھا لیتا۔ پہلی مرتبہ جہاں گیا ایک دعوت تھی، قریب کے سب افسران کو بلوایا ہوا تھا، شاندار کھانے چنے تھے۔ میں نے تھوڑا سا کھا کر پلیٹ رکھ دی، کھاتا ہی کم ہوں۔ جب واپس آیا تو سٹاف سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے یونٹ کے لیے عزت کی بات ہوتی ہے کہ ڈویژن کمانڈر ان کے ساتھ کھانا کھائے۔ میں نے کہا یہ مناسب طریقہ نہیں، ان کو بتائیں ایسی دعوتیں نہ کیا کرے، اگر کوئی عزت دے تو بدتمیزی بھی اچھی نہیں لگتی۔ زیادہ کہا نہیں۔ اگلی مرتبہ کہیں اور گیا تو پھر یہی تماشا ہوا۔ جب واپسی پر سٹاف سے پوچھا تو پتا چلا کہ تمام بریگیڈیئر کمانڈروں کو بتایا گیا تھا، پھر بھی یہی ہوا۔ پھر بریگیڈیئر کمانڈروں کی کانفرنس میں انہیں سمجھایا کہ یہ فوج کا طریقہ نہیں، سرکاری پیسوں پر سینئر افسران کی دعوتیں کی جائیں۔ کہنے لگے اس طرح سے آپ کی ملاقات ارد گرد کے دوسرے افسران سے بھی ہو جاتی ہے۔ میں نے پوچھا اس دعوت کے پیسے کون بھرتا ہے؟ تو کہا یونٹ کے فنڈ سے آتے ہیں۔ میں نے کہا فوری طور پر یہ سلسلہ بند کریں، لیکن شاید میرا میٹھا انداز انہیں نہ بھایا۔ سلسلہ بند نہ ہوا۔ آخر مجھے ایک تکلیف دہ سرکاری خط لکھنا پڑا کہ کھانے پر ایک ڈش ہوگی اور یونٹ کے علاوہ کوئی باہر کا افسر نہیں آئے گا۔ تب جا کر میری جان چھوٹی۔ ایک مرتبہ سپاہیوں کی فیملیوں کی بہبودی تنظیم کا کوئی فنکشن تھا جس میں انجم مدعو تھی۔ جب واپس آنے لگیں تو الوداع کہنے والی بریگیڈیئر صاحب کی بیگم نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے آہستہ سے کہا، آپا آپ کے لیے کچھ تحفے گاڑی کی ڈگی میں رکھوا دیے ہیں۔ کافی خواتین وہاں کھڑی تھیں۔ آپا بیچاری شرمندگی سے کچھ بول نہ پائیں اور چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ آ کر مجھے بتایا تو میں نے بریگیڈیئر صاحب کو فون کیا اور ڈانٹ پلائی اور پھر کہا کہ اس بار تحفے واپس نہیں کر رہا تاکہ آپ کو سب کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔ پیسے بھجوا رہا ہوں، اگلی مرتبہ محفل میں واپس کر دوں گا۔ بازار سے جا کر ان کی قیمت پتہ کروا کے انہیں خاموشی سے لفافے میں پیسے ڈال کر بھجوا دیے۔ دوبارہ ایسا نہیں ہوا۔ وار کورس کوالیفائیڈ بریگیڈیئرز کو میں نے ان کی پیشہ ورانہ کمزوریوں کی وجہ سے سالانہ رپورٹ میں انفٹ فار پروموشن قرار دیا۔ دونوں جنرل بننے کے قریب تھے اور اثر و رسوخ رکھتے تھے۔ سینئر افسران کے بہت فون آئے مگر میں نے کہا رپورٹیں ایسی ہی رہیں گی۔ بعد میں جب لیفٹیننٹ جنرل ہوا تو ان کے پروموشن بورڈ میں بھی بیٹھا۔ ان کے لیے خوب زور ڈالا گیا مگر میں نے انہیں پروموشن نہ ملنے دی۔ اسی طرح ایک اور افسر کو جو میرے قریبی جاننے والوں میں سے تھا میں نے جنرل بننے کے لیے موزوں نہ سمجھا اور اس کی ہوتی ہوئی پروموشن رکوا دی۔ ان باتوں پر مجھ سے کافی لوگ ناراض ہوئے کہ تم اپنے جاننے والوں کی بجائے مدد کرنے کے ان کی جڑوں میں بیٹھ جاتے ہو۔ میں آئندہ بھی ایسے ہی کرتا رہا اور لوگ ناراض ہوتے رہے، آج تک ہیں۔ مجھے مختلف ناموں سے بھی پکارا گیا مگر میں یوں ہی کرتا رہا کیونکہ فوج میں میرٹ پر سمجھوتا کرنا، خاص کر اس عہدے پر، ملک اور قوم کے ساتھ عظیم ظلم ہے۔ میں جب تک طاقتور کرسی پر رہا اللہ کے شکر سے کبھی فوج کے مفاد کو کسی اور ترجیح پر قربان نہیں کیا، نہ ہی اپنے اور نہ ہی کسی افسر کے لیے کوئی سفارش کی، چاہے اس کے کام کو صحیح ہی جانتا ہوں۔
نظام میں دخل نہیں دیا اور نہ ہی کبھی کسی کی سنی، حالانکہ سفارش کا فوج میں بھی بہت رواج ہو چکا ہے۔ ان باتوں سے نہ صرف فوج کا نقصان ہوتا ہے بلکہ حقداروں کی حق تلفی بھی۔ ایک مرتبہ جب میں CGS تھا، ایک میجر صاحب میرے پاس آئے جن کی بیٹی کینسر کی مریضہ قریب المرگ تھی، مشین پر سانس چل رہی تھی۔ کہنے لگے میری تبدیلی کراچی ہو گئی ہے، کچھ دن رکوا دیں، میری بیٹی اللہ کو پیاری ہو جائے تو میں چلا جاؤں گا۔ کوئی میری نہیں سنتا۔ ان کی تبدیلی کچھ دن رکوا دی تھی، پھر شاید 1 یا 2 ماہ بعد گئے۔ اس کے علاوہ مجھے کوئی ایسا واقعہ یاد نہیں، الحمدللہ۔ جب میں MO میں تھا تو یہاں یونٹوں کی نقل و حرکت کا فیصلہ ہوتا ہے اور اس کے لیے باقاعدہ ایک نظام اور ایک دستور بنا ہے، ایک باقاعدہ لکھی ہوئی کتاب ہے تاکہ یونٹوں کو باری باری اچھی چھاونی میں اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں رہنے کا موقع ملے۔ ایک لیفٹیننٹ جنرل صاحب کی یونٹ کئی مرتبہ ملاب سے اچھی چھاونیوں میں لگاتار رہ چکی تھی۔ میں نے اسے کسی دور کی چھوٹی چھاونی میں بھیجنے کے احکامات جاری کر دیے۔ پہلے تو ان کا فون آیا، میں نے انہیں اصول بتایا، کچھ ناراض ہوئے کہ میں ریٹائر ہونے والا ہوں اور آپ مجھے اصول بتا رہے ہیں، میری بات کا لحاظ کریں۔ کافی دباؤ والے انسان تھے اور مجھ سے خاصے سینئر بھی۔ پھر انہوں نے SGS کو فون کیا، میں نے ان سے بھی یہی کہا کہ قانون کے مطابق یہ ہو نہیں سکتا۔ پھر جنرل صاحب نے جنرل مشرف کو خط لکھا کہ میری اتنی سروس کا کچھ لحاظ نہیں کیا جا رہا، میری ریٹائرمنٹ پر میری یونٹ نے ایک وردی اتارنے کی تقریب رکھی ہے، لیکن اگر فوج میں میری عزت نہیں اور میری آخری خواہش پوری نہیں کی جا سکتی تو میں یونٹ کی اس تقریب میں شرکت نہیں کر سکوں گا۔ یونٹ کے لوگوں کی مجھ سے کچھ توقعات ہیں، میں وہاں کیسے منہ دکھاؤں گا؟ لکھا کہ مجھے امید ہے کہ میری بات کو آپ ضرور اہمیت دیں گے۔ جنرل مشرف نے یہ خط CGS کو عمل کے لیے بھجوا دیا۔ انہوں نے مجھے خط دیا اور کہا کہ مشرف صاحب نے کہا ہے کہ اس کام کو کریں۔ میں نے خط فائل میں لگایا، اس پر نوٹ لکھا کہ یونٹ پچھلے کتنے برسوں سے کن کن اچھی چھاونیوں میں رہی ہے اور اب بھی اگر اسے اچھا اسٹیشن دیا جائے گا تو فوج میں یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ یہاں صرف سینئر افسران کی یونٹوں کا خیال رکھا جاتا ہے، باقی یونٹوں کا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس سے فوج کے مورال پر بہت برا اثر پڑے گا۔ یہ لکھ کر نیچے لکھا کہ اپنے احکام سے آگاہ کریں اور فائل اوپر بھیج دی۔ خالی دستخط ہو کر واپس آ گئی اور یونٹ دیے ہوئے اسٹیشن پر ہی گئی۔ جنوری 2001 میں مری ڈویژن کی کمانڈ پر آیا تھا۔ صرف 8 ماہ ہی یہاں رہ سکا، لیکن فوج کی تمام سروس میں اتنا لطف کسی اور کام میں نہیں آیا۔ 1 بٹالین کی کمانڈ اور 1 ڈویژن کی۔ فوج میں 2 ہی کمانڈ ہیں جہاں آپ اپنی سپاہ کی براہ راست سربراہی کرتے ہیں اور ان کے اچھے اور برے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اس کا ایک الگ ہی چسکا ہے، مگر مجھے تھوڑے ہی دن یہ موقع ملا، پھر ترقی ہو گئی تو شکوہ بھی نہ کر پایا۔ مری اگر اس گھر میں رہے جس کو میں بچپن میں سڑک کے کنارے سے دیکھا کرتا تھا۔ سڑک سے صرف اونچی دیوار ہی نظر آتی تھی، لیکن ایک خاکہ سا ذہن میں تھا کہ مری کا جنرل یہاں رہتا ہے۔ شاید گھر کے چھپے ہونے سے اس کا کچھ پراسرار سا تصور میرے ذہن میں بنا تھا۔ آج میں اس میں رہ رہا تھا۔ انگریزوں کے زمانے کا بنا گھر تھا، CMH کا CO رہا کرتا تھا۔ اونچی اونچی چھتیں، ہر طرف روشن دان، گرمیوں میں بھی خاصا ٹھنڈا ہوتا۔ گیٹ پر گارڈ کھڑی تھی اور پہلی مرتبہ پاکستان کا جھنڈا گھر پر لہرا رہا تھا۔ شام کو جب جھنڈا نیچے آتا، گارڈ سلامی دیتی تو سڑک پر چلنے والے رک جاتے۔ یہ منظر دیکھنے کافی لوگ ہر شام جمع ہوتے۔ گھر کے پچھلی طرف بہت بڑی وادی تھی، شام کو جگمگانے لگتی۔ میں ہر شام سورج ڈھلنے پر یہاں آ جاتا، کمبل اوڑے رات تک بیٹھا رہتا۔ جب حج کر کے آیا تو دل میں ایک سکون سا آ گیا۔ پہلی بار لبیک پکارا تھا، یہ دل میں گھس بیٹھا تھا۔ کعبے کے آگے بیٹھ کر سارا رونا رو آیا، خود کو دھو آیا۔ پھر بھی ہر شام
جب اس وادی میں ٹمٹماتی بتیاں ستاروں سے مل جاتی تو گھنٹوں بیٹھا اپنے اندر غوطے کھاتا رہتا۔ اختتام قسط نمبر 6۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔